सेक्सिस्ट एटीट्यूड हमारे यहाँ मर्दों के अंदर क्यों है इतना ज्यादा? सड़क पे जब आप निकलते हो आपको हर नज़र भी देखेगी, जज भी करेगी और घूरेगी भी एंड आवाज़ भी कसेगी। और लोगों के पास पैसा भी आ गया है तो हर वो जिस भी तालीमी इदारे में है बहुत सारी चीज़ें टाइम लगता है। और एजुकेशन इज़ एन अवेयरनेस जो है वो सिर्फ डिग्री से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मेरा खुद अपना 12 साल यूनिवर्सिटी पढ़ाने का तजर्बा रहा है। एक दिन मैं उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठी हुई थी। जब बच्ची ये शिकायत करके गई तो उन्होंने कहा मुझे, जब ऐसे ड्रेसअप होंगी तो फिर लड़के तो बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज का जो मौजू मैंने चुना है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट मौजू है, और ये वो मौजू है जिस पे लोग बात भी करते हैं तो बहुत ज़रा दब दब के, किसी को बुरी ना लगे। शायद हमारा बॉस हो सकता है कि कोई मर्द हो। आई एम वेरी लकी, मेरा बॉस मर्द ज़रूर है मगर फेमिनिस्ट है। सेक्सिस्ट एटीट्यूड हमारे यहाँ मर्दों के अंदर पाकिस्तान में क्यों है इतना ज़्यादा? क्यों ये समझा जाता है कि एक औरत सिर्फ एक मर्द का बिस्तर गर्म करने के लिए पैदा हुई है, उसके बच्चे निकाले, उसकी दावतों को हैंडल करे, एंड एक्सक्यूज़ मोर, अगर वो किसी अर्बन एरिया में है और अच्छे खाते पीते कराने से है, भाई दुबई जाके शॉपिंग करो, किटी पार्टीज़, और वहाँ आप अपने जूते दिखाएं, बैग्स दिखाएं। इससे ज़्यादा उसकी लाइफ का मकसद समझा नहीं जाता। अगर वो पॉलिटिक्स में उसकी अकल है, अगर वो फाइनेंसेस में है, इफ़ शी इज़ रियली गुड एट समथिंग, वो हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री पे आता है। मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल हैं, अर्बन एरियाज़ में भी, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड ग्रुप्स, वो मुख्तलिफ़ इदारे, अंग्रेज़ी मीडियम, उर्दू मीडियम जिधर आप पढ़ते हो, और दूसरा रूरल बैकग्राउंड। अब अगर हम इधर बात करते हैं रूरल बैकग्राउंड्स की, हमने इस प्रोग्राम में भी इस यास्मीन की बैठक शो में बहुत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को लेके हमने प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि सेक्सिस्ट एटीट्यूड निकलता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? हम मर्द और औरत का रोल उसकी पैदाइश के साथ ही मुतय्यन कर देते हैं। ये औरत है, ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती। मर्द है बादशाह, वो तो कुछ भी कर सकता है, जंगल का बादशाह है। ऐसा नहीं होता है। अक्सर खाल के अंदर लोमड़ियाँ भी छुपी होती हैं बादशाह की खाल के, पर वो चूँकि खाल तो वही है तो वो बादशाह है। आप गांव में या अनपढ़ माहौल में या जहाँ एजुकेशन ज़रा लेस होती है, आप जाके देखिए, अगर खाना कम है, 4 बोटियाँ हैं सालन में, मैं बड़ी बेसिक बात कर रही हूँ, लड़के को पहले मिलेगा, बचेगा तो शायद लड़की के हिस्से में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर तालीम के लिए पैसे कम हैं, लड़के पे इन्वेस्ट करो तो वो तो हमारा मजबूत सहारा बनेगा। अब वो बीवी आके जब दिमाग पटराती है ना खावंद का और लेके चली जाती है, उस वक्त माँ बाप जो ये कहते हो बैड इन्वेस्टमेंट। मगर बेटी को हम तालीम नहीं देंगे। हालांकि अगर हम कुरान शरीफ की रो से भी देखें तो जो 2 बेटियां को, 3 बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देता है, उसके लिए तो जन्नत का दरवाज़ा वैसे ही खुला है, क्योंकि वो अगली नस्ल की अमीन है। वो लड़की, उसने तरबियत करनी है। हमारे यहाँ उल्टा माहौल है, माएँ जो हैं वो ही बेटे को प्रेफर करेंगी। अगर कोई चीज़ अच्छी लेके देनी है तो लड़के को दी जाएगी, लड़की के लिए नहीं। इसी तरह कम उम्री की लड़कियों की शादियाँ, अगर कोई लड़की बहुत बहुत काबिल है, लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता है, चाहे वो बिल्कुल लड़का ना चवन्नी हो, लड़का है ना, तो काबिल से काबिल लड़की भी जो है ना, उसकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। और फिर कितने मर्द इस मुल्क में ऐसे हैं जो अपने से ज़्यादा इधर जो खाना है औरत का, उसको एज अ बीवी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें दूर से एक इंटेलेक्चुअल औरत बहुत अच्छी लगती है, वो क्या अंग्रेज़ी है जी, लुक एट हर ड्रेसिंग,
look at the way she talks, but as your wife ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. ایون آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے, سب کو نہیں کہہ رہی ہوں, جنرلی, تو ہم اس کا بھی لڑکا ہے ڈیٹس کر رہا ہے, بنتی ہے یار, لڑکوں کا ہے حق, نہیں تو کیا دوسرے لڑکے کو لے جا کے ڈیٹ کرتے ہیں؟ آر دے آل ہوموز؟ نو, دے گو ود اے گرل. تو وہ لڑکی کو لے جا کے ڈیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی بہن کے لیے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری بہن جائے کسی کے ساتھ ڈیٹ کے لیے. ان کا بھی دل ہے, جو تمہارے لیے صحیح ہے وہ ان کے لیے بھی صحیح ہے, ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ آئی مین ایکوالٹی کی بات کرو نا ادھر آ کے. اچھا, پھر اس کے بعد سے ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں وائلنس, اینڈ یہ میں ابھی پیچھے دنوں, میں نے پچھلے ہی ہفتے ایک پروگرام کیا تھا خلا پہ, اینڈ آئی نو آف سو مینی کیسز. لاہور ایلیٹ سوسائٹیز, مائی فرینڈس, میاں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن دے گیٹ دا بیٹنگ آف دیئر لائفز ان دیئر بیڈ رومس, اور مجھ سے جب مشورے لیتی ہیں اور میں کہتی ہوں چھوڑ دو خاوند کو, تو کہتی ہیں میں اس لائف سٹائل کی عادت ہو گئی ہے. ابھی اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے, اگر عادت ہو گئی ہے تو پٹتی رہو. دوسرے لڑکیاں خاص کر NWFP میں بہت علاقوں میں, اور یہ میں نے ہیومن رائٹس کمیشن کے ایکچوئل کیسز لیے تھے جو کوٹ کیے تھے اپنے پروگرامز میں, وہاں پہ عورتوں کو بیچا جاتا ہے. ان سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کرا لیا جاتا ہے, زبانی بات ان کے شوہر سے, کہ وہ کل کو وراثت میں اپنا حصہ نہیں مانگیں گی, ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک خاوند کی بیوی کسی دوسرے مرد کو پسند آ جائے, وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے, اس کا حق ہے. عزت نہیں ہے وہ اس کی, وہ ایک بکاؤ چیز ہے صرف. بہت کچھ اس ملک میں بدلنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ بدلنا چاہیے. اور میرے ساتھ آج مزید اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سمیہ جمیل صاحبہ. تھینک یو سمیہ فار بینگ ان دس پروگرام ٹوڈے ود می. اور سمیہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ میری 1 سال سینئر تھی یونیورسٹی میں. لائک می شی از آلسو اے کریئر گولڈ میڈلسٹ, اور 1992 میں کینیڈ کالج کا ڈپارٹمنٹ میس کام کا انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا. اس کے بعد اس کو ماسٹرز لیول تک یہ لے کر گئی تھیں. 2006 تک ان کا تعلق رہا کینیڈ سے. پھر یہ گورنمنٹ گلبرگ کالج میں پڑھاتی رہیں, اور اس کے بعد آج کل اس کے بعد بہت ساری نجی یونیورسٹیز میں, جس میں انگریزی بولنے والی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں امیروں کے بچے جاتے ہیں, کچھ ذرا سیکنڈ رنگ اور تھرڈ رنگ پہ بھی ہیں. تو ان کا ہم تھوڑا سا اس معاملے میں اوپینین لیتے ہیں. ایک تو تھینک یو فار بینگ ہیئر سمیہ, اٹ واز سو سویٹ آف یو ٹو کم. اچھا یہ بتاؤ سمیہ کہ آپ نے کینیڈ میں بھی پڑھایا, وہاں پہ جو لوگ ہوتی ہیں, خواتین آتی ہیں, لڑکیاں, ان کا انکم لیول, ان کا ایجوکیشن لیول ایک بہت بہتر لیول پر ہوتا ہے. پھر جو آپ گورنمنٹ کالج جاتے ہو تو وہاں وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی آتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں نہیں ہوتا. تو واٹ کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ, آپ نے تو اتنے برس سے کر رہے ہو, ابھی بھی کر رہے ہو, کہ کس قسم کا سیکسسٹ ایٹیٹیوڈ آپ کے تجربے میں, آپ کے دیکھنے اور سننے میں ان ڈفرینٹ ٹائپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے یاسمین, جب تک تو میں کینیڈ میں تھی, چونکہ پڑھی بھی وہاں سے تھی, اور کانوینٹس اینڈ کینیڈ اینڈ آل دوز پلیسز, تو ہمارا واسطہ ڈائریکٹلی بہت سی چیزوں سے پڑھا نہیں. یہ تو گلبرگ سیکلوڈیڈ انوائرمنٹ, سیکلوڈیڈ پروٹیکٹڈ. جب ہم آئے گلبرگ کالج میں تب ہمارا ریئل پاکستانی سے واسطہ پڑا, تو دیکھنے میں آیا کہ اصل تو پاکستانی یہ ہیں کہ اتنی آڈ سچویشنس میں بھی, پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی, ہر طرح سے وہ کہاں سے آتی ہیں پڑھنے کے لیے. اور چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں صرف میرٹ چلتا ہے تو پھر مارکس بھی بہت لے کے آتی ہیں. باقی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس پہ تو اور بھی بہت طریقے ہیں نا ایڈمیشن میرٹ کے علاوہ. تو اصل تو وہ بہت محنت کرتی ہیں, اور وہاں آ کے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہمارے ساتھ کولیگس کام کرتی ہیں کتنی محنتی ہیں, پڑھا بھی رہی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, پک اینڈ ڈراپ بھی بچوں کو کر رہی ہیں, خود بھی پڑھ رہی ہیں, گھر جا کے But what about the kind of sexist attitude, if any, they faced? ہر لیول پہ ہے. جب تک کینیڈ یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فرق قسم کی طرح سے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن کس طرح سے؟ مطلب یہ کہ ان کا تو پرابلم ہی یہ ہے نا کہ کوئی ہم میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں ہے, میرا بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں, یا کچھ ہے کہ نہیں. اور ذرا سا دے آر پروٹیکٹیڈ نا, گاڑیوں میں آتی ہیں اس طریقے سے. سڑک پہ جب آپ نکلتے ہو یو آر آؤٹ ان دا اوپن, آپ کو ہر نظر بھی دیکھے گی, جج بھی کرے گی اور گھورے گی بھی, اینڈ
آواز بھی کسے گی. اینڈ واٹ اباؤٹ یہاں پہ جہاں آپ بات کر رہی ہیں گورنمنٹ کالج میں کہ وہاں تو پبلک ٹرانسپورٹس میں وہ بچیاں شاید جب گھر سے نکلتی ہیں ان کو شروع دن سے عادت ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے اسی طریقے. بٹ دیٹ از ویری انفارچونیٹ. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ہم کہیں کہ ان کو عادت ہے. نہیں, اس لیے کہ وہ جب کھلے عام خود ہی چل کے جائیں گی, بس پہ آئیں گی یا جس پہ بھی آتی ہیں, تو دے آر مور ایکسپوزڈ, اور وہ سامنا کرتی ہیں اس ہراسمنٹ کا زیادہ, اور ان نظروں کا یا آواز کا. ایک چھابڑی والا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, آواز کا اثر, اور گاڑی سے گزرنے والا بھی آپ کو آواز کا اثر ہے, یہ بھی کر رہا ہے. تو وہ شاید مور اکوپڈ ہوتی ہیں ٹو ڈیل ود اٹ آلسو. بٹ دین یو سی, پڑھنے کے لیے, ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سے اور کتنی مشکلوں سے وہ آتی ہیں, اور اس پہ وہ قائم بھی رہتی ہیں, اور محنت بھی زیادہ کرتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس اپرچونیٹیز تو نہیں ہے, وہ ویل کنیکٹڈ فیملیز سے تو نہیں ہے, لیکن جس کا جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. اور بہت ساری بہت ڈریون ہوتی ہیں, بہت کام کرتی ہیں, ان کو صرف راستہ دکھانے والا چاہیے ہوتا ہے. کنیٹ میں جب ہم پڑھتے تھے ہمارے اتنے ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے تھے, اور ہمیں نکلنے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ لا کیا کہتا ہے, نکاح نامہ کیا ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ہمیں ہینڈل کرنا آتا ہے. بٹ جہاں کی جب بچیاں تھیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح نامے پہ جو کاٹا مار دیا جاتا ہے اس کے رائٹس کا ان کو حق ہے کہ وہ نہیں کاٹا جائے, اور وہ کر سکتے. طلاق, ہاں, طلاق, اپنے رائٹس خلا کا رائٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ تو بول بھی نہیں سکتی کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جب ہم نے, چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی جرنلزم ہے, میس کمیونیکیشن ہے, تو ہم ڈفرینٹ پروگرامس کرتے تھے, کسی کو بلا کے کوئی لیکچر ہو جاتا تھا, انسپائر بھی ہوتی تھیں اور وہ کرنا شروع ہوتی تھی. دین دے ڈسکورڈ دیئر رائٹس. بٹ دین گھروں کے ماحول, گھر کا ماحول, اور جو لڑکا گھر میں کس طریقے سے ماں باپ بیٹا اور بیٹی پالتے ہیں, وہاں سے بات ساری شروع ہوتی ہے. مگر ڈو یو تھنک سمیہ کہ چونکہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مطلب اب آج کل ہر ایک کا بچہ کچھ نہ کچھ لیول پہ پڑھ رہا ہے, ہاں, ہے نا, لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے, تو وہ جس بھی تعلیمی ادارے میں ہیں یا جہاں بھی پڑھ رہے ہیں. بٹ ایک چیز ہوتی ہے دا مائنڈ, دماغ آپ کا کتنا کھلا ہوا ہے. اور کیا پہلی جو جنریشن ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اتنا انسان بناتی ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہم انکانشیسلی اپنے ماحول سے بھی لیتے ہیں. ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اگر پیچھے سے ایک ان پڑھ سا ماحول رہا ہے اور پہلا بچہ پڑھ رہا ہے یا فرسٹ جنریشن تعلیم حاصل کر رہی ہے, نان دا لیس وہ چیز ان کے اندر سے جاتے جاتے بہت کچھ چیزیں تو ٹائم لگتا ہے. بہت ساری چیزیں ٹائم لگتا ہے. اور ایجوکیشن از این اویئرنیس جو ہے وہ صرف ڈگری سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کس طریقے سے آپ کو سکھایا جاتا ہے, اور پھر آپ آگے کون سے اسکول سے آئے ہیں, کس ماحول سے آئے ہیں, بہت ساری چیزیں وے کرتی ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کہ گاؤں سے یا دور دراز کے علاقے سے ہیں, بٹ وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سیانے ہوتے تھے, اور وہ بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہوتے تھے, پڑھاتے تھے, بچوں کو سکھاتے تھے. ڈگری کا یہ ڈگریز یس جو پڑھنا چاہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے, پر ڈگریز آج کل کئی دفعہ ایسے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں کام چلانے کے لیے کہ ڈگری ہو بس, دیٹس اٹ. کاروبار بنا ہوا ہے, ہم نے وہاں بیٹھنا ہے, تو ایک وہ بس کہنے کو ہے کہ ہم نے کر لیا. اچھا ایک بات اور بتائیں سمیہ, کیونکہ میرا خود اپنا 12 سال یونیورسٹی پڑھانے کا تجربہ رہا ہے, اور ہم حالانکہ وہ بہت انگریزی ٹائپ یونیورسٹی تھی, ہمیں بہت ساری وہ نارمل لوگوں کو نہیں ڈیل کرنا پڑتا تھا جو عام عوام ہیں. بٹ ادھر بھی میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اب مکسڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, بیکاز بات پیسے کا کھیل ہے. آپ سڑکوں پہ نکل جائیں تو جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, بٹ یو کین میک آؤٹ دے آر ناٹ ریئلی ایجوکیٹڈ. تو وہاں بھی میں دیکھتی تھی کہ ایک بڑا مکسڈ ماحول ہوتا تھا ایون اس طرح کے ماحول میں. تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں پر لڑکیوں کو کس قسم کے سیکسسٹ ایٹیٹیوڈ کا کبھی سامنا ہوتا ہے؟ آپ حیرانی کی بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سردیوں میں بچیاں کوٹس اینڈ بوٹس اور اس طرح سے ڈریس اپ ہوتی ہیں. ایک یونیورسٹی میں بچی کئی دفعہ گئی اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ مجھے کچھ گروپ آف بوائز ہراس کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں.
تو وہ سن لیتے تھے. ایک دن میں ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی, جب بچی یہ شکایت کر کے گئی تو انہوں نے کہا مجھے, جب ایسے ڈریس اپ ہوں گی تو پھر لڑکے تو بولیں گے نا, یہ صحیح بات میں بتا رہی ہوں, اب نام. Oh my God. تو مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے مردوں کو بھی تو آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے کہ نہیں, وہ کوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے اس نے تو پھر. ہاں, مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کس قسم کے لباس پہنے کہ ان کو کوئی اوگل نہ کرے, گھورے نہ, دیکھے نہ. اور نظروں سے ہراس کرنا بھی تو ایک ٹرم ہے نا, کہ نظروں سے بھی ہراس کیا, پہلا تو شروع وہیں سے ہوتا ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مردوں کو ہاں, ہمارے یہاں شریعت حق ہے, اور اگر لڑکی کرے ایسا تو اس کو تو نکال دو نا, وہ تو ہے ہی خراب. بہت شکریہ سمیہ, تھینک یو. بہت تھوڑا سا ٹائم تھا بٹ تھینک یو فار یور انپٹ. خواتین و حضرات, آپ نے سمیہ جمیل صاحبہ کی گفتگو سنی, کچھ میری بھی سنی. جو بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی کی درست کی بیسک جو یونٹ ہے گھر کا, اس سے شروع کرنی چاہیے. اور عورتیں چونکہ گھر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ویسے جو بیچاری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہاں تو مردوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ادھر بھی ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. تو آپ پہلے دن سے اپنے بچے کی, اپنے بیٹے کو وہ نہ بنائیں جس چیز کے ہاتھ آپ نے اپنے شوہر کے ہاتھ تکلیف اٹھائی ہو. اس کو فرق بنائیں, اس کو ویلیوز دیں, اس کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں, اس کو برابری کا درجہ دیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا پلیز مت بھولیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.